जन्नत माँ करबला रूह असा करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हबीब खुदा की आमद। हफ्ता वहदत का आगाज कल से है 12 से 17 तक, तो पता चले कि ये आशिकान मुस्तफ़ा हैं। नारे रिसालत, नारा हैदरी, फिर भी नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, पिछले साबका मौजूदा और हर आने वाले यजीद पे लानत। रसूलुल्लाह अहले बैत पे बुलंद तर सलवात पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना शफीना व शफी जुनूबना व तबीब कुलूबना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलूनीन मिन यौमिल अदावत इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुलंद तर सलवात पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप सबसे इल्तमास गुजार हूँ कि हमारे अज़ीज़ान बरादर मोहम्मद अशरफ के ख़ानदान के जितने अफराद दुनिया से चले गए, बिलखसूस एक अचानक नागहानी हादसा में इस घर की यकबारगी अमवात हो गई, उनके साल सवाब के लिए, अपने अपने मरहूमीन के साल सवाब के लिए, और बिलखसूस ऐसे लोग जो दुनिया से चले गए जिनका दुआ मांगने वाला कोई नहीं रहा, उनके साल सवाब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलैहि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात या क़ाज़ियल हाजात या मुफ़त्तिहल अबवाब इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दोस्तों अज़ीज़, परवरदिगार आलम ने ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में बैठने का एक मौका ज़िंदगी में हमें ये फिर से फराहम किया है। इस पर हमें अल्लाह का सबासगुज़ार व शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ये खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है, परवरदिगार ने इतना मौका हमें मुयस्सर किया है, मुहैया किया है कि हम आज यहाँ ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की महफिल में बैठे हैं। बाज़ार के किसी चौक में गप्पे नहीं लगा रहे, अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, दुनिया की बेहूदगी में गुम नहीं हैं, दुनिया के मामलात में मशगूल हो के अपना वक्त नहीं गुजार रहे, बल्कि दरवाज़ा बतूल पे अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारी खुशबख्ती है। मेरे अजीज़ों, यहाँ शिया बैठे हैं, सुन्नी बैठे हैं, इससे कोई गर्ज नहीं। गर्ज इससे है कि बैठे कहाँ हैं। यहाँ पे आने वाला शिया शिया नहीं, सुन्नी सुन्नी नहीं, अहले हदीस नहीं, देवबंदी देवबंदी नहीं। यहाँ आने वाला जिसने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मेरा और आपका भाई है, हमारा अपना है। जो बंदा कलमा तौहीद का इकरार करने के बाद खत्मुन नबीयीन, इमाम अल मुरसलीन, हसनैन के नाना, मौला अली के भी मौला, रसूलुल्लाह की नबुव्वत, रिसालत, खत्मियत नबुव्वत का इकरार करने के बाद भी अपने दिल में बुग़्ज़ और तफरका रखता है, दर हकीकत ये समझ लें कि उसके दिल में ना कुरान उतरा है ना इस्लाम उतरा है। हम जिनको मानते हैं उनका हुक्म है हमारे लिए। 14 सदियां गुजर गई, हम ये उस लकीर के पीछे चल रहे हैं, उनके कदमों के पीछे चल रहे हैं। उनके कदमों पे कदम रखने के कायल नहीं, उनके कदमों पर कदम रखने के कायल नहीं। हमें सलेमान ने यह बता दिया है कि इनके कदमों पे कदम रखे नहीं जाते, इनके कदमों की पैरवी की जाती है। और जो भी इनकी पैरवी कर ले, दो ही तो रास्ते हैं दुनिया में,
ایک اللہ رحمان کا راستہ ہے، دوسرا ابلیس شیطان کا راستہ ہے۔ جو بھی محمد اور آل محمد کے پیچھے چل پڑتا ہے اللہ اسے سلیمان بنا دیتا ہے، اور جو بھی ان کا انکار کر دیتا ہے اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے۔ ہمیں کل 12 ہے، کل 12 ہے، اللہ کی قسم 12 کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے نا کہ 12 کے بغیر بھی گزارا ہے؟ کوئی 12 پہ ہے، کوئی 17 پہ ہے، جہاں ہے رہے۔ نہ 12 سے مسئلہ ہے نہ 17 سے مسئلہ ہے، 12 اور 17 میں فرق 5 کا ہے۔ ہم دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں جب 5 سمجھ میں آ گئے پھر اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، دین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب تک 5 سمجھ میں نہ آئے، اسلام کی ابتدا کی مجلس ترحیم ہے، میلاد نہیں پڑھنا۔ اشارہ کیا ہے میں نے کہ کل 12 ہے، بتانا مقصود تھا کہ کل 12 ہے، ہم 12 کے نہ فرقہ ہے نہ تفرقہ ہے، کچھ بھی نہیں، جس کا بھی جی چاہتا ہے وہاں آ جائے۔ آپ سب کو بھی کہتا مسئلہ نہیں، اس لیے میں نے عرض کیا سنیں ایک پیغام دینا ہے۔ یہ مجلس میں ہر مجلس میں کہتا ہوں، آپ کیلے سیب لینے کے لیے چلے جائیں، اتھے جا کے ریڑھی تے بھی تو آپس گل نہ کر، مہنگائی بہت ہو گئی یار، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے یار، 50 روپے کلو ملتے ہوں سی، دیکھو 250 روپے کلو ہو گئے، تے سیب نو 4 چفیریوں گھما کے دیکھ کے تے مڑ کے تھلوں تو بھی دیکھ دے بھی خراب تو نہیں۔ ریڑھی پہ کھڑے ہو کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 200 روپیہ کلو کا دینا ہے، ٹھیک لینا ہے، اور لاکھوں روپے لگا کے اشرف بھائی مجلس کروا رہے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی کبھی حساب کرنا اتنے ہزار اتنے لاکھ لگایا ہے، کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ منبر تمہیں رسول اللہ کے اہل بیت کے آل محمد کے دروازے سیدہ بطول کے حضرت زہرا کی اولاد کے 35 پاک 12 امام 14 معصوموں کے یہ منبر قریب کرتا ہے، ذاکر قریب کرتا ہے، مولوی قریب کرتا ہے، ان کا پیروکار بناتا ہے، ان کا محب بناتا ہے، ان کا عاشق بناتا ہے، اس نے حق ادا کر دیا، اس کا رزق حلال ہو گیا۔ اور اگر اس نے یہاں بیٹھ کر بددیانتی کی، یہاں بیٹھ کر صحابہ کاف کے کتے کی مثالیں دے کر چلا گیا، یہاں بتا کے چلا گیا نماز پڑھنے لوڑ کوئی نہیں، یہاں بیٹھ ہاں تجھے پتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ چھڑا لیں گے، اور یہ بات تجھے اور مجھے پتا ہے، جس نے کربلا میں خنجر کے نیچے سجدہ کیا اسے پتا نہیں تھا۔ ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہماری درسگاہ کربلا کربلا قصید راستہ کربلا کربلا علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ ہاں ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت چھڑا لے گی، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ عزاداری کرتے رہو، ماتم کرتے، ہاں عزاداری عظیم عبادت ہے، عزاداری سے بڑی عبادت تو دکھاؤ کون سی ہے؟ عزاداری اتنی بڑی عبادت ہے، امام پنجم فرزند رسول اللہ حضرت ابا جعفر امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے جد حسین کے غم میں روئے اور صرف اتنا روئے کہ اس کی آنکھ کے پانی سے مکھی یا مچھر کا پر گیلا ہو جائے، اس کی نجات اور شفاعت کے ہم آل محمد ضامن ہیں۔ نماز کے لیے نہیں کہا کہ جس کی 1 لاکھ نمازیں ہوگی لے جائیں گے، 2 لاکھ روزے ہوئے لے جائیں گے، 5 لاکھ حج ہوئے لے جائیں گے، لیکن اگلا فرمان سناؤں کہ یہ اور ذاکر کہنے ہوں اگلا جملہ کہا تو سینے ٹھنڈ پہ جوئے، خدا کی قسم یہ فرمانے آل محمد سنو، فرمانے امام معصوم سنو، مولا کا ارشاد اکرم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، مولا کا فرزند رسول اللہ ابا عبداللہ امام صادق امام ششم، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جس کی نماز قبول ہو گئی، جس کی نماز قبول ہو گئی اس کی باقی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کی باقی عبادتیں بھی رد کر دی جائیں گی۔ خود کو سبحان اللہ
عزیزان محترم، برادران اسلام، شیعہ اہل سنت، میرے عزیز و دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تعلیمات اہل بیت مرکز مجلس حسین ہے۔ توحید و عدل کی، نبوت کی، امامت و قیامت کی بات اگر نہیں ہوتی، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی اور تبرہ کی بات نہیں ہوتی، اگر ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کیا جاتا، یتیم کی مدد کی بات نہیں کی جاتی، اگر یہاں پر بیٹھ کر عدالت کی بات نہیں کی جاتی، اگر یہاں پر بیٹھ کر محبت کا درس نہیں دیا جاتا، اگر یہاں پر بیٹھ کر فرقہ واریت ختم کرنے کی باتیں نہیں ہوتی، پھر ان مجالس کا فائدہ نہیں ہے۔ ان مجالس کا فائدہ محبت میں ہے، نفرت میں نہیں۔ ہم مجالس کسی کی ضد میں نہیں کرواتے، کسی کے لیے نہیں کرواتے، کسی کے مقابلے کے لیے نہیں کرواتے۔ یہ درس کربلا کو عام کرنے کے لیے رسول اللہ اہل بیت نے بالعکس ثانیہ زہرا حضرت زینب نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ جیسے میں نے گلی گلی حسین حسین کروا دیا ہے، اے حسینیوں تمہاری ذمہ داری ہے، جب تک تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے میرے بھائی حسین کا ذکر کرتے رہنا اور کرواتے رہنا۔ حبیب خدا نے، پاک پیغمبر نے نمازیں پڑھ پڑھ کے دین کو پھیلایا ہے۔ مکہ کی ابتدائی زندگی سرکار نے اپنی ساری زندگی میں ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ حبیب خدا کی ولادت سے لے کر 63 سال کی زندگی جیسے بیان ہوتے ہیں، دونوں روایتیں کہہ دیتا ہوں، 12 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 63 سال، 17 ربیع الاول سے لے کر 28 صفر تک 63 سال۔ ہمارا ایمان، ایقان، یقین اور عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی زندگی میں ایک نماز، ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا، اور جس کا وسیع پیدا ہوتے ہی کہے یا رسول اللہ بتائیں کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں، تو پاک پیغمبر کا وسیع سورہ مومنون 15ویں سپارے کی آدھا قرآن ادھر آدھا ادھر درمیان سے تلاوت شروع کر دے اور بتا دے، یہ نہ سمجھنا کہ میں شروع میں ہوں آخر میں ہوں، میں قرآن کے درمیان میں ہوں، قرآن ادھر بھی میرا ہے، قرآن ادھر بھی میرا ہے۔ میرے عزیزوں، جس کا وسیع، جس کا جانشین، جس کا خلیفہ، جس کا وارث پیدا ہوتے سجدے کرے، پیدا ہوتے قرآن پڑھے، اس کا مولا کتنا عظیم ہوگا۔ سرکار نے نمازیں پڑھ کے مکے والوں کو بتایا اللہ نو ایک منو، روزے رکھ رکھ کے منوایا، سارا دن خانہ کعبہ دا طواف کرتے رہندے سی، نہیں، اب سارے شیعہ سنی برادران مل کے کہہ رہے نہیں، کیا کیا آپ نے؟ ہاں، مدثر شاہ صاحب خدا آپ پہ رحمت فرمائے، طول عمر نصیب فرمائے، سرکار نے اپنے کردار کو دکھایا، نماز نہیں دکھائی، روزہ نہیں دکھایا، حج نہیں دکھایا، کردار دکھایا، اور جس کے سامنے مصطفیٰ کی تصویر، کردار کی تصویر آ گئی، پھر وہ اپنے گھر لوٹ کے نہیں گیا، محمد کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ آپ مانے نہ مانے، مجھے کس سے مسئلہ نہیں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ المسلمین ہے، پہلے خلیفہ۔ حضرت ابو بکر کو نبی پاک نے ڈنڈے سے مسلمان کیا، حضرت عثمان کو تلوار سے مسلمان کیا، حضرت عثمان کو پیسے دے کے مسلمان کیا، اور مولا علی نے گل ہی کر دی سی۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو مسلمان کیا، ان کی بات میں نہیں کر رہا جو خود ہی مومن اور کل ایمان تھے۔ سرکار نے اپنا کردار پیش کیا، دکھایا کیا۔ مکے کے بازار میں نکلتے تھے، مکے کے بچوں کو بے شک دشمنوں کے بچے تھے، مکے کی عورتیں بے شک دشمنوں کی عورتیں تھیں، مکے کے کفار و مشرکین کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ مصطفیٰ جا رہا ہوتا تھا، یہ نہیں کہتے تھے نمازی جا رہا ہے، یہ نہیں کہتے تھے روزہ دار جا رہا ہے، یہ نہیں کہتے تھے حاجی جا رہا ہے، محمد کو نبی وہ مانتے نہیں تھے۔ اللہ کی قسم جس بازار سے مصطفیٰ جا رہے ہوتے تھے کہتے تھے وہ دیکھو وہ صادق جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ امین جا رہا ہے۔ سرکار نے اپنے کردار کو اتنا مضبوط، اتنا پختہ کر کے پیش کیا کہ مکے کے کفار و مشرکین بھی صادق اور امین مانتے تھے۔ اب ہمارے کردار کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہم مصطفیٰ کے پیروکار ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیو، شیعہ پھر ہی شیعہ رہ سکتے ہیں جے نبی پاک دے پیچھے رہن،
تے سنی بھابی اہل حدیث بھی پھر ہی مسلمان رہ سکتے ہیں یہ سرکار دے پیچھے رہن. جیڑا سرکار دے پچھلے پاسوں ہٹ کے تے راہ کوئی نواں بنا لوے آبدہ بنا لوے سائڈ تے نکل جاوے وہ نہ اسلام نہ تعلقات نہ صاحب اسلام نہ کوئی. ہمیں حبیب خدا کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے, ہمیں آل رسول کا پیروکار بننا ہے. سرکار نے حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان پڑھوں جو میرے اور آپ کے لیے عبادت شمار ہو. مولا فرماتے ہیں, امام صادق فرماتے ہیں, مولا کا یہ فرمان موجود ہے, اگر تمہیں کوئی شخص کسی شخص کے متعلق جاننا ہو, جانچنا ہو کہ وہ کیسا ہے, جانچنا ہو وہ کیسا ہے, اس کے روزے پہ نہ جاؤ, اس کی نماز پہ نہ جاؤ. مولا امام معصوم کی روایت عرض کر رہا ہوں, مولا کا فرمان, اگر کسی کے متعلق تم نے جاننا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے, اس کی نماز پہ نہ جاؤ, اس کے قیام و قعود پہ نہ جاؤ, اس کے رکوع و سجود پہ نہ جاؤ, بلکہ دو چیزیں دیکھو, دو چیزیں دیکھو, وہ زبان کا سچا کتنا ہے, امانت دار کتنا ہے. کیا وہ بولتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے. اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے یا امانت بر وقت ادا کرتا ہے. یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا, اس مہینے کی یکم ربیع الاول کو ہجرت ہے سرکار کی ہجرت. میں کن پٹی دے رکھ کے سناؤن والا مولوی نہیں, پڑھا لو مینوں 6 گھنٹے پڑھا لو کیونکہ میں گلاں ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਿਆਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਡੰਡਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੱਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ. یکم ربیع الاول اپنے وقت میں پڑھوں گا. یکم ربیع الاول ہجرت ہے حبیب خدا کی, ہجرت رسول اللہ, ہجرت حبیب خدا. ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی مصطفیٰ کی ولادت کی بات بعد میں ہوتی ہے, مصطفیٰ کے کردار کی بات اللہ پہلے کرتا ہے. ہجرت حبیب خدا مکہ سے چلے مدینہ کی طرف, سرکار چل پڑے, لیکن کمال ہے بستر خالی چھڑیا. اگر اینی جان دا خطرہ سی تھانوں بھی پتا تھا کہ سن تو تسی چکے ہو, ایویں میرا امتحان لے رہے ہو, پتا تو آپ کو بھی ہے کہ جان کا خطرہ کتنا تھا. لیکن کمال ہے, سرکار کو سلام ہے, سرکار ہی جان دے سی, سانوں نہیں پتا اس حکمت دا تے مسلط دا, اسی تو بس سنیاں سنائیاں والے ہیں. سرکار ہی جانتے تھے. امیر المومنین کو بلا کے صرف ایک جملہ کہا, ایک بات کہی, یا علی میں مکے سے جا رہا ہوں, میری جان کو خطرہ ہے, اس لیے وہ مجھے تلاش کرنا شروع کر دیں گے. اب تیری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے بستر پہ لیٹ جا. خدا کے بندو, کہہ دینا بڑا آسان ہے, سن لینا بھی بڑا آسان ہے. گھر دا جڑا سارا نوں وڈا چودھری ہوے, بہادر ہوے, عالم ہوے تے جڑی پنڈ دے وچ 4 بندیاں نال دعا سلام ہوے, وہ کہے پوت میں چلاں تے توں ایتھے ہی رہ. دشمنوں نے گھیرا پا لیا سارے نے تے مینوں نکل جان دے تے توں رہ. کیا ایک کرسچن ایک عیسائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ وہ کلمہ اسلام میں, اور کلمہ اسلام دائرہ توحید و دائرہ ختم نبوت میں تو شامل ہوا ہی, دائرہ حسینیت میں بھی آیا. یہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی. اور اس نے کہا کیا صاحب نماز میں ابھی تھوڑے دنوں بعد سیکھ پاؤں گا, ابھی نماز مکمل وضو میں سیکھ لیتا ہوں جلدی کہ جو چیزیں مجھے آئیں گی. تو میں نے اسے کہا بیٹا نماز سیکھنی بڑی ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. قرآن پڑھنا بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں, لیکن ہمیں محمد و آل محمد نے جن کو دیکھ کر, جس آقا حسن و حسین کو دیکھ کر تو یہاں آیا ہے, حسینیت کی کشتی میں سوار ہوا ہے, پہلا حکم ان کا یہ ہے اپنے کردار کو 2 چیزوں سے زینت دے. تیری زبان سچی ہونی چاہیے, جو تیرے پاس امانت رکھے بر وقت اسے ادا ہونی چاہیے. میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں, دین اسلام ہمارے پاس امانت ہے کہ نہیں؟ خدا گواہ ہے, یہ امانت ایسی امانت ہے جو بڑی آسانی سے آپ اور میرے تک نہیں آئی. اس امانت نے بڑا طویل سفر طے کیا ہے. اس امانت کے لیے بڑی جدوجہد کی گئی ہے.
اس امانت پر بڑا مال خرچ ہوا ہے، اس امانت پر گھر کے گھر خرچ ہوئے ہیں۔ یہ جتنے سید بیٹھے ہیں آپ سب مجھے معاف فرمائیں گے، اولاد زہرا ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا ضمیر، میرا خمیر، میرا دل، میری روح جس بھی سید سے جب بھی ملا ہوں، چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ میرے گاؤں سے شاہ صاحب موجود ہیں، آپ ان سے تصدیق کروا لیں اس بات کی، سید کی عزت برادری سمجھ کے کبھی نہیں کرتا، سید کی عزت آل رسول اولاد فاطمہ زہرا سمجھ کے کرتا ہوں، یہ سمجھ کے کرتا ہوں میرے پلے کچھ نہیں، میرے پلے کچھ نہیں۔ میدان قیامت میں بی بی سے یہ کہہ دوں گا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، تیری اولاد کا خدمت گزار رہا، تیری اولاد کا، تیری جہاں بھی تیری نسل، تیرے خاندان کا کوئی فرد ملتا تھا تو میں اس کی تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ اگر بی بی کو یہ بات میری پسند آ گئی اور قبول ہو گئی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں، سید ہونا ایک اعزاز ہے، سید ہونا ایک شرف ہے، سید ہونا ایک مقام ہے۔ اس ڈگری کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اس امت مصطفیٰ کو آل رسول ہی حق کا راستہ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ عزاداران سید الشہداء، یہ دین ہمارے پاس امانت ہے اور اس امانت پہ بڑا خرچ ہوا ہے۔ یہ اسلام ہم تک بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے۔ خدا ان بزرگوں پہ رحمت فرمائے۔ بہت سارے بچے یہاں بیٹھے ہوئے میرا پیغام لے کے جائیں، یہ کہہ رہے ہیں آج کی پڑھا لکھا بچہ جو بیچلر میں، ماسٹر میں، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں چلا گیا تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کاش کہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہوتی، کاش ہمارے بزرگوں نے کچھ کام کیا ہوتا تو آج حالات یہ نہ ہوتے۔ اللہ کی قسم ان بزرگوں کو سلام کرو، ان کی روح کے لیے فاتحہ پڑھا کرو، جب مجلس میں بیٹھو تو ان کے سال ثواب کے لیے صلوات کا نعرہ بلند کیا کرو، شکر کریں۔ یزیدیت سے لے کر متوکل جیسوں تک کا دور گزارا، وہاں سے لے کر مغلوں تک کا دور گزارا، وہاں سے لے کر ضیاء الحق جیسوں کا دور گزارا، اور علی ولی اللہ ہم تک پہنچا دیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا کارنامہ ہے۔ زمانے کی حکومتیں، وسائل، طاقت کے مرکز سب ایک طرف، ہمارے مسکین بزرگ ایک طرف۔ گھروں میں روٹی نہیں پکتی تھی لیکن مجلسیں کرواتے تھے۔ ہمارے گھروں کی خواتین تھوڑا تھوڑا آٹا جمع کر لیتی تھیں اور مجالس کروایا کرتی تھیں۔ آئیے ذکر حسین کے پنڈال سجے ہوئے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، گھر گھر، یہ دیکھیں آبادی نہیں ہے لیکن پورے کسی بڑے گاؤں کی مجلس میں بھی اتنا رش ہوتا ہے جتنا یہاں میرے عزیز کے ہاں ہے۔ آج جنگلوں میں حسین حسین ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس ذکر کا بانی، اس کا حامی، اس کا ناصر، اس کا مددگار اللہ ہے، لیکن اس نے پروردگار نے جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگائی، ہمارے بزرگوں نے اسے آسان انداز میں نبھایا۔ لیکن وقت کے ساتھ پرواز کرنا مومن کا کام ہے۔ وقت کے ساتھ چلو، ہمیں بھی پرواز کرنی ہے، ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے، علم سیکھنا ہے، علم سے بے بہرا نہیں رہنا، علم سے دور نہیں رہنا۔ جہالت نہ سننی ہے نہ بانٹنی ہے، علم کے راستے پہ چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ جاہلوں کو جو مانتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، اور جو عالم ربانی کو مانتے ہیں وہ عالم نہیں ہو سکتے، کم از کم طالب علم ضرور ہوتے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، وقت تمام ہو رہا ہے، دور و قریب سے آئے ہوئے ہیں میرے عزیزان نے یہ جو مجلس عذاب بپا کی ہے، مجھے بتایا گیا اس خانوادے کے کم و بیش 5 افراد یک بارگی دنیا سے انتقال کر گئے۔ میں حضرت امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف علیہ السلام کی زیارت ناہیہ کا ایک جملہ عرض کر کے مصائب کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت امام زمان ارشاد فرماتے ہیں، میرا سلام ہو ان لاشوں پر جن کو بے کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت امام زمان کسی مولوی، کسی راوی، کسی مورخ کی مقاتل لکھنے والے کا نہیں کہا۔ حضرت امام زمان 12ویں امام کا فرمان ہے، میرا سلام ہو ان لاشوں پر جن کو بیابان میں۔ اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں، میرا سلام ہو ان اجساد پر، ان جسموں پر جن کے رنگ دھوپ کی شدت کی وجہ سے بدل گئے۔ عزاداران سید الشہداء، ان عزیزان کے اصال ثواب کے لیے یہ آج کی نشست کا اہتمام ہے مجلس کا، اور کہا گیا ہے کہ شہادت شہزادہ علی اکبر بیان کی جائے۔
آج سے کم و بیش 200 سال پہلے ہمارے برصغیر کے ایک معروف خطیب گزرے ہیں قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب، بہت بڑا نام ہے برصغیر پاک و ہند کا۔ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور کتب میں بھی موجود ہے کہ آج سے کم و بیش 200 سال پہلے کربلا میں ایک مصائب خان روزانہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کعبہ مبارکہ کے نیچے کھڑے ہو کے شہادت بیان کیا کرتے تھے، مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا مصائب پڑھا، امام حسین کے مرکز کے اندر قبر حسین کے قریب کھڑے ہو کر انہوں نے حضرت علی اکبر کا مصائب پڑھا، بڑا گریا ہوا، دقت طاری ہو گئی، ہچکیاں لے لے کر مومنٹ ہوتے رہے۔ وہ مصائب خان، وہ ذاکر، وہ عالم، وہ مولانا اپنے گھر چلے گئے، نماز ادا کی اور باوضو حالت میں سو گئے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ بی بی کی زیارت ہوئی۔ بی بی کی جیسے زیارت ہوئی تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا، ہے مصائب خان، ذاکر، آج تو نے میرے شہزادے، میرے بیٹے حسین کے مرکز کے قریب، حسین کی قبر کے قریب علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے، آج کے بعد یہ شہادت نہ پڑھنا۔ وہ عالم کہتے ہیں میں حالت نیند میں تھا تو میں نے دونوں ہاتھ باندھے، میں نے بی بی کی طرف دیکھا نہیں تو میں نے ہاتھ باندھ کے کہا، بی بی اگر میں نے غلط روایت پڑھی ہے تو مجھے بتا دے، میں آئندہ نہ پڑھوں۔ بی بی نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے مصائب خان، تو نے پڑھا ٹھیک ہے، تو نے پڑھا درست ہے، لیکن جب سے تو نے علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے میرا حسین جنت میں بے ہوش پڑا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت وہ شہادت ہے، مومن کا جگر تو پارا ہوتا ہے، مومن کا دل تو روتا ہے، آقا و مولا ابا عبداللہ الحسین روتے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء مقاتل کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اتنا ہی پڑھوں گا جو لکھا ہوا ہے، میرے پاس اپنے پاس سے پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شیخ مفید ہوں، شیخ توسی ہوں، حضرت مجلسی ہوں، شیخ صدوق ہوں، ہمارے بزرگان نے جو محنت کر کے مقاتل لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں اصحاب و آوان و انصار کی شہادتیں ہو گئیں، نہ حبیب ابن مظاہر رہا، نہ مسلم ابن اوسجا رہا، نہ زہیر ابن کین رہا، نہ حلال ابن بجلی تھا۔ تو ایک مرتبہ آقا مولا نے آواز دے کے کہا، اینا اینا علی الاکبر، اے بیٹا علی اکبر کہاں ہے، سامنے آ جا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام سامنے تشریف لائے تو یہاں پہ بزرگان نے، علماء و عرفاء نے، عارفین نے کہا ہے، اور بھی تھے، حضرت ابو الفضل العباس موجود تھے، اونو محمد موجود تھے، جناب امیر قاسم بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی کو نہیں کہا۔ عارفان الہی کہتے ہیں اس لیے نہیں کہا کہ آقا حسین کو پتا ہے جتنا بڑا مقصد ہو قربانی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، مشن بڑا عظیم تھا، کہا سب سے پہلی قربانی اس کی ہوگی جس کے ساتھ حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ دو وجہ سے علی اکبر کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ایک وجہ تھی کہ وہ بیٹا تھا، لختے جگر تھا، آنکھوں کا نور تھا، دل کا میوہ تھا۔ اس سے بڑی محبت اس لیے تھی نانا کا ہم شکل تھا، نانا کی شبیہ تھا، جب نانا کے لیے بےتاب ہوتے تھے علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ عزاداران سید الشہداء ایک مرتبہ کہا، جا بیٹا علی اکبر خیمے میں جا، اپنی ماں سے اجازت لے۔ یہ مقاتل میں کتب محمد کا دیدار کیسے ہوگا؟ عزادارو بیبیاں بیان کرتی رہی، لیکن ہاتھ پکڑ کے ہم شکل مصطفیٰ کا حسین باہر لے آئے۔ جس حسین کو سوار کروانے والا کوئی نہیں رہا تھا، اس حسین نے اکبر کو رہوار پہ سوار کیا۔